नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। ए मुसलमानों रुको सजदा तुम करते रहो, और इबादत अपने रब की ज़ौक़ कामिल से करो, और भलाई भी करो शायद फलाह तुमको हो, और भलाई शायद फलाह तुमको हो। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम है दीन और ख़वातीन और मैं हूँ इशरत अली। नाज़रीन, जैसे कि भी आपने सूरतुल हज की आयत नंबर 77 का मंजूम तर्जुमा समात फरमाया, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज खालिसतन मेरे लिए है। नाज़रीन कराम, इससे हमें ये भी मैसेज मिलता है कि ना सिर्फ ये कि नमाज जो है वो नेक नियति के साथ, अच्छी नीयत के साथ, अखलास नीयत के साथ अदा करनी चाहिए, क्योंकि अखलास नीयत का अजर आमाल सौले से भी बढ़कर है। साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी नमाज के हुक्म के साथ साथ कि भलाई करो, सिले रहमी करो। तो जहाँ भी हमें नमाज का, इबादात का हुक्म दिया गया है, वहीं हुकूकुल इबाद पर भी ज़ोर दिया गया है। यानी अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसका ज़िक्र भी करें, उसकी याद में भी हों और अल्लाह के बंदों के भी काम आते रहें। तो कितनी प्यारी बात है। इसी प्यारी सी बात के साथ साथ मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम की यानी गुफ्तगू का आगाज़ किया जा सके। आप तो जानते ही हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो नमाज के हवाले से चल रहा है और नमाज के अरकान के हवाले से चल रहा है। एक एक रुकन को लेकर हम उसके शराइत व ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से जानते हैं, और शायद इस हवाले से ये बड़ा मुनफरिद सा भी प्रोग्राम है कि बड़ी डेप्थ में जाके एक एक रुकन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे रुकू और सजदा के हवाले से, और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारी मेहमानान गिरामी, हमारे स्कॉलर्स हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। हमारी जो पहली मेहमान हैं, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत हैं। मैं इनके लिए क्या कहूँ कि बड़ी ही मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ, लगन के साथ हमारी रहनुमाई फरमाती हैं, और इस तरह फरमाती हैं कि हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता है। हमें समझ आता है तो हमारे नाजरीन को भी समझ आता होगा। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरजाना आलिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ही के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा आसमा बतूल साहिबा, और इनका भी अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा अच्छा है। और मैं ये कहती हूँ कि एक मुबल्लिगा में, एक स्कॉलर में ये खूबी होनी चाहिए ताकि सामने वाले को बात समझ में आए और दिल जो है वो अमल की तरफ राग़िब हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आसमा बतूल साहिबा। आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। दोनों मेहमानान गिरामी को हम खुशामदीद कहते हैं। आप ही के साथ यहाँ मौजूद हैं ऑन बिपर, जैसे कि मुफ्ती साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद होते हैं, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज गिरामी बखैर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आपसे भी रहनुमाई लेते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगी कि देखिए, जब हम बात कर रहे हैं नमाज के हवाले से, तो हमारा मोस्टली पहला सवाल जो है इसकी फ़ज़ाइल के हवाले से ही है। और जब हम देखते हैं कि हुक्म इतनी कसरत से आया है तो हमें उतनी ही कसरत से इसकी फ़जीलत को भी जानने की ज़रूरत है। तो इसकी फ़जीलत जो है नमाज की, यानी कि कुरान और हदीस की रोशनी में बयान फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वक़फ़िर लना मामदा या वासिअल करमी। सूरह मुदस्सिर की आयत का मफ़हूम बता रही हूँ कि जन्नती मुजरिमों से पूछेंगे कि तुम किस सबब से जहन्नम में हो, तो वो लोग कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान जहन्नम में जाएगा अल-इयाज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, तो उसके तमाम जिस्म को आग खाएगी सिवाय आज़ाए सुजूद के। अल्लाह ताला ने इनका खाना आग पर हराम करार दे दिया। फिर ये भी समात कर लीजिए कि जो जहन्नम की आग है ना, उसे 1000 साल तक दहकाया गया तो वो सुर्ख रंग की हुई, फिर मज़ीद 10 साल तक उसे दहकाया गया तो वो सफ़ेद रंग की हुई, फिर और मज़ीद 10 साल उसे दहकाया गया तो वो सियाह रंग की हो गई। और दुनिया की जो आग है उसकी तपिश और उसकी जो जलाती है उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। उससे तो वो तो हमें बर्दाश्त ही नहीं होती, और जहन्नम की कैसी होगी। और मैं तो कहती हूँ कि आग तो रहने दें, अगर आग की हरारत स्टीम ही अगर इंसानी जिल्द को पहुँच जाए, इंसानी जिस्म को पहुँच जाए तो वो जला देती है। लेकिन वो आग, ये दुनिया की आग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती है कि उसे जहन्नम में फिर ना ले जाए। लेकिन ताज्जुब है इंसान पर कि सारे काम जहन्नम में जाने के करता है, और जहन्नम की उस आग से नहीं डरता कि जिस आग से दुनिया की आग भी डरती है और पनाह मांगती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, नागानी आफात से बचा कर रखे। लेकिन समझाने के लिए मैं सिर्फ एक सवाल करती हूँ माओ से कि मुझे ये बताइए, खुदा न खास्ता अगर घर में आग लग जाए तो क्या करेंगी माएँ? यकीनन उनका जवाब यही होगा कि हम अपने बच्चों को सेव करेंगे, उनको बचाएंगे। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ बच्चे सोए हुए हैं, उठ नहीं रहे, तो कहेंगे हम
مار مار کے ان کو بیدار کریں گے. بالکل کیوں؟ بالکل انڈرسٹوڈ ہے. کیونکہ اسے یہ دنیا کی آگ سے آپ بچانا چاہتی ہیں, صحیح. لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ نے کیا تربیت کی ہے؟ خود رول ماڈل بنے ہیں نا, آپ خود نمازیں پڑھیں. اور معذرت کے ساتھ کہ ماشاءاللہ بہنیں پڑھتی ہوں گی, مائیں پڑھتی ہوں گی, لیکن اکثر مائیں خود تو پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن بچوں کو تلقین نہیں کرتی. یہ بات ہے, بچوں کو اس طرح تلقین نہیں کرتے ہم جس طرح کرنا چاہیے, بلکہ خود ہی وہ کوئی ایکسکیوزز نکال لیتی ہیں کہ بچہ ساری رات پڑھ رہا تھا, ابھی تو سویا ہے, صبح پیپر ہے, تو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھانے. نہیں, آپ دنیا کی آگ سے بچانے ہیں, جہنم کی آگ سے, وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں اٹھائے گی. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مار کر نماز پڑھاؤ. اچھا, اس حکم کے ساتھ ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نماز کی اہمیت اہمیت ہے. یعنی بچوں کو کبھی مارنے کے لیے یا ڈانٹنے کے لیے نہیں کہا گیا, لیکن نماز کے لیے کہا جا رہا ہے, تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ سے بھی جانیں گے, لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. خوش آمدید ناظرین. ناظرین محترم, ہم بات کر رہے ہیں رکوع اور سجدہ, جو کہ نماز کے اہم ارکان میں سے رکن ہیں, اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی سجدے کے حوالے سے, تو ہم نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا تو راندہ درگاہ ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, کتنے مسلمان ہیں کہ جو نماز یا تو لیٹ ادا کرتے ہیں یا پھر کرتے ہی نہیں ہیں. اتنا حکم آیا ہے, کثرت سے حکم آیا ہے, اس کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے. لیکن آپ یہ دیکھیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, رحمتیں, برکتیں, سب کچھ تو ہم پر سایہ فگن ہیں. تو ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے, سوچئے گا اس بات پر, ہم بھی سوچیں گے. اچھا آسمہ بطول صاحبہ, ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے آج ہم نماز کے چوتھے فرض یعنی رکوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میرے سوال کے 3 ہیں حصے, ٹھیک ہے. پہلا حصہ ہے کہ رکوع کے معنی بتا دیجئے, دوسرا حصہ ہے کہ شریعت میں اس اصطلاح سے کیا مراد ہے, اور تیسرا یہ کہ خواتین کا چونکہ پروگرام ہے تو اس حوالے سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ خواتین کس طرح سے رکوع ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, رکوع سے مراد ہے جھکنا, اور اللہ رب العزت کے سامنے ہم جھکتے ہیں, عز و انکساری کے ساتھ جھکتے ہیں. اور انسان جو ہے وہ عز و انکساری کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے, اور اگر اس کو غرور و تکبر زیب نہیں دیتا, وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے, یعنی اس کے اندر سے غرور و تکبر ختم ہوتا ہے. اسی طرح جب وہ رب کے آگے جھکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ بھی, جب وہ خدا کے آگے جھک رہا ہے تو وہ مخلوق خدا کے سامنے بھی اگر عز و انکساری کے ساتھ پیش آئے گا تو اس کا رب اس سے خوش ہوگا. اسی طرح نماز کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بارہا دیا کہ اقیموا الصلاۃ, کہ نماز قائم کرو. پھر سرکار علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز ایسے ادا کرو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, یعنی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسے ادا کرو کہ جب تم نماز ادا کر رہے ہو کہ محسوس کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس سے کیا ہوگا, جب انسان یہ سوچے گا کہ میرے سامنے میرے رب کی ذات ہے, تو نہایت عز و انکساری کے ساتھ اور خوشی و خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرے گا. اسی طرح سرکار علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر جب مشکل میں ہوتے, پریشانی میں ہوتے کسی, یا پھر کوئی طوفان آ جاتا, یا پھر سورج گرہن یا چاند گرہن کا وقت ہوتا, تو تب بھی سرکار علیہ السلام جو ہے وہ نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے. اسی طرح جو آپ کا اگلا سوال تھا کہ خواتین رکوع کیسے کریں گی, تو اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ رکوع میں جب جائیں گی تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گی. یہ سب سے ادنا درجہ ہے کہ 3 بار پڑھیں. اسی طرح اگر تا کا داد میں پڑھیں گی 3 بار, 5 بار, یا پھر 7 بار. اور بس اسی طرح وہ جب رکوع کریں گی تو اپنی انگلیوں کو کشادہ نہیں رکھیں گی جس طرح مرد حضرات رکھتے ہیں, اور اتنا نہیں جھکیں گی کہ جس طرح مرد حضرات جھکتے ہیں. اوکے, اچھا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اتنا جھکنا چاہیے کہ اگر کوئی پانی کا پیالہ اوپر رکھ دے جی تو وہ گرے نہیں, چھلکے نہیں. یہ مرد حضرات کے لیے ہے, کہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ اتنا جھکیں گے کہ اگر ان کے اوپر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے, یا پھر پانی بھی اگر گرا دیا جائے تو وہ وہاں پر رک جائے, ہلے نہ. لیکن خواتین کے لیے ہے کہ وہ اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ جو ہیں گھٹنوں تک پہنچ جائیں, اور وہ اپنی انگلیاں کشادہ نہ رکھیں بلکہ جوڑ کے رکھیں. بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب, ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ جب ہم نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چاہے اپنی فیلڈ میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو,
لیکن اللہ کو راضی نہ کیا، حبیب کو راضی نہ کیا اس کے، تو پھر کیا فائدہ؟ تو جیسے کہ ابھی ہم رکوع کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کبھی کبھی بھولے سے ہم نے کہہ دیا سبحان ربی الاعلیٰ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ رکوع بنیادی طور پر نماز کے اجزاء میں سے ہے، لیکن اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اجزائے نماز میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نماز کا رکن بھی ہے۔ صحیح، مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، رکوع نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، رکوع ہوگا تو نماز ہوگی۔ صحیح، میں تمہیداً صحیح، یہ بھی عرض کر دوں کہ لفظی اعتبار سے عربی لغت میں رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، اور اس میں عموم ہوتا ہے چاہے آدمی کا یعنی انسان کا جھکنا ہو، چاہے جانور کا جھکنا ہو۔ صحیح، لیکن جب ہم اسلامی فقہ کے اعتبار سے یا اسلامی اصطلاح کے اعتبار سے رکوع کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نماز میں اتنا جھکنا کہ آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اب یہ حکم شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا ہے، اور صحیح، اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے جھکنا چاہیے، بے اور شک، بندے کو ذیب بھی یہی دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور جھکے، اور صحیح، جب رب کے حضور وہ جھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پھر لوگوں سے غنی کر دیتا ہے، پھر اسے لوگوں کے سامنے نہیں جھکنا پڑتا۔ کیا بات کی، لیکن چونکہ ہم سبحان اللہ، نماز کی بات کر رہے ہیں تو رکوع کے حوالے سے ایک تو جو بات آپ نے سوال کیا کہ غلطی سے سبحان ربی الاعلیٰ نکل گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، چونکہ سبحان ربی العظیم یہ بھی تسبیح ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی تسبیح ہے، اور یہ دونوں تسبیحات اپنے اپنے مقام پر، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں جو اس کا مقام ہے، اور سبحان ربی العظیم رکوع میں جو اس کا مقام ہے، پڑھنا سنت ہے۔ اگر غلطی سے اس نے سجدے والی تسبیح رکوع میں پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اوکے، یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ خواتین کے رکوع میں اور مردوں کے رکوع میں کیا فرق ہے، جی، اسے سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا جھک جائیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اس میں مرد حضرات اور خواتین میں فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ یہی ہے کہ دونوں کی تخلیقات میں فرق ہے، اور خواتین کے لیے ہر مقام پر پردے کی اہمیت ہے۔ تو عبادت میں بھی اس بات کو ملحوظ نگاہ رکھا گیا ہے کہ آپ اس طرح عبادت کریں جس میں ستر زیادہ ہو، لہذا مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ جھکیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کا وزن اپنے دونوں گھٹنوں پر ڈالیں گے، صحیح، اور گھٹنوں کو اندر کی طرف دبائیں گے، اس طرح کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہوں گی، مطلب سیدھے ہاتھ کی انگلیاں بھی پھیلی ہوئی ہوں گی اور الٹے ہاتھ کی انگلیاں بھی پھیلی ہوئی ہوں گی، ظاہر اور پریشرائز کرنے کے لیے تو ان کو جی، کرنا پڑے گا نا اور اس طرح، جی، ہاں، اور اتنا جھکیں گے کہ ان کی گردن اور ان کی کمر جو ہے وہ مساوی ہو جائے گی، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے، جی، مطلب جی، یہ ہے کہ یہ ایک مثال کے طور پر ذکر کیا گیا۔ جی، اب خواتین کے رکوع میں کیا فرق ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ خواتین اتنا نہیں جھکیں گی، صرف اتنا جھکیں گی کہ وہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، انہیں اپنی کمر جو ہے وہ اپنی گردن کے مساوی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ مرد حضرات رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھیں گے، خواتین کشادہ نہیں رکھیں گی، بلکہ خواتین جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے وہ ملا کر رکھیں گی۔ تیسرا فرق وہی ہو گیا کہ مرد نے اتنا جھکنا ہے، زور دینا ہے اپنے گھٹنوں پر، خواتین کے لیے اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہم مردوں کی نماز اور عورتوں کی نماز، یا یوں کہہ لیجئے مردوں کا رکوع اور عورتوں کے رکوع میں یہ تین فرق کر سکتے ہیں کہ مردوں نے زیادہ جھکنا ہے، عورتوں نے زیادہ نہیں جھکنا۔ نمبر دو، مردوں نے اپنی انگلیاں کشادہ رکھنی ہے، خواتین نے اپنی انگلیاں کشادہ نہیں رکھنی بلکہ ملا کے رکھنی ہے کہ اس میں ستر کا زیادہ معاملہ ہے۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ مردوں نے زور دے کر جو ہے وہ رکوع کرنا ہے کہ ہم اللہ کے حضور جھک رہے ہیں، خواتین نے صرف اتنا جھکنا ہے کہ ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ تو ان دونوں چیزوں کی اپنے اپنے مقام پہ رعایت کرنا، اور یہ عوام میں یوں کہہ لیجئے
اغلاط العوام ہے کہ بعض اوقات خواتین کے لیے بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اتنی جھکنی چاہیے کہ ان کی کمر بھی گردن کے یا کے برابر ہو جائے. یہ بالکل غلط مشہور ہے. خواتین کے لیے اتنا جھکنے کا حکم نہیں ہے. وہ جو مثال دی جاتی ہے وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے. اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ جب ہم جھکنے کی بات کرتے ہیں تو جھکتے وقت یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے حضور جھک رہا ہوں, جیسا کہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, اے ایمان والو اپنے رب کے حضور جھک جاؤ. اور جب سجدے میں جائیں تب بھی یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کے حضور رکھ دیا ہے. یہ وہ نماز ہے کہ جو انسان کو خشوع و خضوع بھی دیتی ہے اور بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے روکتی بھی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے اتنا کلیئر کر کے بتا دیا مفتی صاحب نے کہ یقیناً ہر ایک کے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہ بات بھی بہت پیاری بتائی کہ جو رب کے سامنے جھکتا ہے اس کو کہیں جھکنے کی کوئی حاجت نہیں. اچھا, رکوع کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ فرض ہے, ٹھیک ہے نا, تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے سجدے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الگ کی آیت نمبر 19 ہے, اس کا مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدے کر کے تم اپنے رب کی قربت حاصل کر لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو چاہیے کہ تم اس میں زیادہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو رب کو سب سے زیادہ محبوب ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کثرت سے سجدے کیا کرو. جب تم سجدہ کرتے ہو تو رب تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ, کیا دیکھیں پیاری بات ہے. سجدے کے بارے میں قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کیا ہے, رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. رب تو ہر وقت انسان کے قریب ہوتا ہے, اللہ انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے, لیکن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نمازی سجدے کی حالت میں رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام خود بھی نماز کی سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی تلقین کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سجدے کی حالت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ رب تعالیٰ سے دعا کریں, خاص کر نوافل میں, اور استغفار کثرت سے کریں. خاص کر یہ دعا پڑھیں کہ اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما, اے اللہ میری مغفرت فرما. آمین آمین. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے, ملتا ہے کیا نماز میں, سجدے میں جا کے دے. اور واقعی جو سر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے پھر اسے کسی اور کے یہاں جھکنے کی حاجت نہیں ہوتی. ہم سب سے مانگتے ہیں لیکن رب سے نہیں مانگتے, حالانکہ رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, کہ مجھ سے مانگو, دعائیں کرو, میں تمہاری سنتا ہوں. کیونکہ سب کچھ تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے نا. ہم سب سے مانگتے ہیں لیکن رب سے نہیں مانگتے. اگر ہم رب سے مانگنا شروع کر دیں تو کسی کے یہاں ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں ہوگی. بے شک بے شک, اتنی پیاری آپ نے بات کی کہ سجدے میں اللہ ہم سے قریب ہوتا ہے. ایک بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی, آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنا علم رکھنے والے. تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا کہ جو تو جن پر ناز کرتا ہے, جنہیں اشرف المخلوق بنا دیا, تو میں ان کو بہکاؤں گا دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, دو سمتیں میری ہوں گی, ایک اوپر اور ایک نیچے, کہ جب بندہ دعا کرے گا ہاتھ اٹھا کر اوپر کی جانب تو میں ان کی دعا قبول کروں گا, اور جب نیچے کی جانب سجدہ کرے گا زمین پر تو میں اس کے بہت قریب ہوں گا. یہ کتنی پیاری بات ہے. اچھا, سجدے کے حوالے سے کیونکہ خواتین کا پروگرام ہے تو ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ خواتین جو ہے وہ سجدہ کس طرح کریں, کیا کیفیت سجدہ ہونی چاہیے خواتین کی, اور اس حوالے سے حکم شریعت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی ڈاکٹر فرزانہ نے بھی فرمایا کہ وسجد وقترب, اللہ رب العزت نے فرمایا. انبیاء میں بھی دیکھا جائے, امہات المومنین میں بھی دیکھا جائے, سیدات میں بھی دیکھا جائے تو انہوں نے بکثرت نوافل ادا کیے, سجدوں کی پابندی کی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سجدے کرتی ہیں, قیام کرتی ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پوری رات سجدے میں گزر جاتی ہے, اور پھر وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہیں کہ اے مولا رات اتنی لمبی تو بنا دے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ ادا ہو جائے. کیا بات ہے. یعنی اگر ہم بھی سجدوں میں وہ حلاوت لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں پہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اسی طرح جو آپ نے پوچھا کہ خواتین سجدہ کیسے کریں گی, تو جیسے ابھی تک مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ جہاں تک ہو ممکن ہو اپنے ستر جتنا ہے, یعنی اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کر پورا بچھ جائیں خواتین. جس طرح مرد کھڑے ہو کر اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں اس طرح سے نہیں کرنا, بلکہ خواتین پوری بچھ جائیں, اپنے بازو اپنے پیٹ کے ساتھ ملا لیں اور پوری بچھ جائیں, اس طرح سے سجدہ کریں گی وہ. صحیح.
اچھا مفتی صاحب ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کانٹینٹ تو میرے سامنے ہے ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے ذرا سا ہٹ کے میں یہ بات جاننا چاہوں گی کہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 یعنی 77 کا میں نے منظوم ترجمہ پیش کیا ٹھیک ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بھلائی بھی کرو شاید فلاح تم کو. تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں ہم جانتے ہیں اور ہمیں ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، حکمت ہے. تو یہاں شاید کا لفظ ادا کرنا اللہ تعالیٰ مطلب جو فرماتے ہیں کہ شاید، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری عبادات قبول ہوں نہ ہوں، کیا مطلب اس میں مصلحت ہے؟ دیکھیں لفظ شاید تو ہم نے ترجمے میں کیا ہے، عربی زبان میں لعل کے الفاظ ہیں. آیت کریمہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تو یہ جو لفظ لعل ہے اس کا عمومی ترجمہ شاید ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لعل کا ترجمہ یقینی بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ترجمہ بھی درست ہے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. چونکہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب بندہ امور خیر سر انجام دیتا ہے تو وہ بالیقین امور خیر کی وجہ سے فلاح پا جاتا ہے. تو اس لیے یقینی کا ترجمہ کیا جائے کہ یقیناً تم جب امور خیر سر انجام دو گے تو فلاح پا جاؤ گے. اور اگر شاید والا معنی مراد لیا جائے تب بھی یہاں پہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ تمہارے امور خیر سر انجام دینے میں نیت کیا ہے. چونکہ جو اجر ہوتا ہے یا نجات ہوتی ہے وہ باعتبار نیت کے ہوتی ہے. آپ نے تو ہمارا کانسیپٹ کلیئر کر دیا جی بعض اوقات کئی ہم امور خیر، میں یہ مکمل کر دوں اگر اجازت دیں، بعض اوقات کئی ہم امور خیر سر انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں نیت درست نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے بھی حکم ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. اچھا اس وقت ہمیں کال لینی ہے، اس کی بعد پھر آپ کی جانب آتی ہوں اور آپ سے سوال کروں گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ نام بتائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہیرا بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی ہیرا بہن کچھ فرمائیں گی، کہنا پوچھنا چاہیں گی کچھ؟ جی مجھے نماز کے ریلیٹڈ ایک کویسچن کرنا ہے کہ میں نا ابھی ریسنٹلی میری نا شادی ہوئی ہے، تو اب کے طرح کے کروں گی کہ شادی کے نا فرسٹ صبح ہی نا میں نے نماز اٹھ کے پڑھ لی. نماز کے دوران ہی کہ میرا کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، تو کیا نماز کے دوران اس کے مجھے پتہ چلا، اب اس کے بعد کہ میں اب سوچتی ہوں تو مجھے گلٹی فیل ہوتا ہے کہ میں نے نماز کیوں ادا کر لی ساری. ٹھیک ہے جی ہیرا صاحبہ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں کال کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں. بات ہو رہی ہے رکوع اور سجود کے حوالے سے، بہت کچھ جان رہے ہیں اس حوالے سے. اور سجدہ ویسے بھی اتنی پیاری عبادت ہے کہ جب ایک مومن سجدے میں جاتا ہے تو فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کا کیا اجر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. اور کتنی پیاری عبادت ہے کہ اللہ ہم سے قریب ہوتا ہے. ماشاءاللہ کتنی پیاری عبادت ہے. اچھا مفتی صاحب آپ سے مجھے سوال کرنا ہے، میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اگر ہم ایسی جگہ سجدہ کر رہے ہیں کہ جہاں پیشانی نہ جم سکے، نرم جگہ ہو جیسے کہ فوم وغیرہ، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سجدے کی تعریف یہ ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، اور زمین پر اس طرح رکھنا کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے عاجز ہونے اور اپنے خشوع و خضوع کو پیش کر رہے ہیں. تو اقصی غایت الخضوع یعنی خشوع و خضوع اور عاجزی کی جو انتہا ہوتی ہے وہ سجدے میں ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور رکھ دیتا ہے. اور پوری دنیا کے اندر تمام مذاہب میں الحمدللہ مذہب اسلام کی عبادت کا یہ حسن ہے کہ اس درجے کی عاجزی ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس سے زیادہ عاجزی ہو ہی نہیں سکتی. مطلب اور بندہ کیا کرے گا کہ پیشانی اللہ کے حضور رکھ دی. اب اگر ایسی جگہ پہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ سجدہ زمین پر کیا جانا چاہیے یا کسی ایسی چیز پر کیا جانا چاہیے جس کا استقرار زمین پر ہو، یعنی وہ زمین پر ٹھہری ہوئی ہو. مثلا ایک ٹرین کو لے لیجئے فور ایگزامپل. اب ٹرین اگر کھڑی ہوئی ہے اور اس میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، کیوں کہ اس کا استقرار حاصل ہے کہ وہ زمین پر رکی ہوئی ہے. لیکن اگر یہی ٹرین چل رہی ہو اور اس میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس میں استقرار حاصل نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ صرف مثال پیش کر رہا ہوں، اگرچہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھی گئی تو نماز ہو جائے گی یا اس کا اعادہ کرنا ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے.
مطلب یہ ہوا کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو ایسی چیز پر سجدہ کریں کہ جو زمین پر ٹھہری ہوئی ہو. مثلا کوئی پھٹا ہے, کوئی ٹیبل ہے جس پر بعض گھروں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ زمین پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, لیکن ایسی چیز نہ ہو کہ جو اتنی نرم ہو کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس نہ ہو. اگر بالفرض اتنی نرم ہے کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس نہیں ہو رہی تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ اسے اتنا دبا دیجئے کہ جس کے بعد مزید دبنے کی گنجائش نہ ہو. مثلا بعض اوقات سفر میں ہم ہوتے ہیں اور بعض مقامات پر جو ہے وہ جائے نماز جو ہے وہ میسر نہیں آتی تو گھاس وغیرہ پر نماز پڑھ لی جاتی ہے. تو اگر اتنا گھاس کو دبا دیا کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو گئی تو وہ جو معنی تھا سجدے کا کہ اقصا غایت الخضوعی یا وضع الجبہتی علی الارضی, پیشانی کا, جبین نیاز کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے زمین پر رکھنا, وہ حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے اس طرح نہ پڑھا, مطلب میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا کہ نیچے بالکل گدیاں جو ہوتی ہیں نا, پیروں والی گدیاں, وہ بچھائی ہوئی ہوتی ہیں اور وہیں پر نماز قائم ہو جاتی ہے. اب ان گدیوں پر جب سجدہ کیا جاتا ہے تو سختی بھی محسوس نہیں ہوتی, اس پر تو نہیں اور ہوگی بعض ظاہر, اوقات اسے دبانے کا بھی تکلف نہیں کیا جاتا, جان چھڑانے والا معاملہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں پر وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو یہاں پر کراہت آ جائے گی. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زمین پر سجدہ ہو یا کارپیٹ وغیرہ بچھا ہوا ہے تو اتنا زیادہ وہ دخیم نہ ہو, اتنا موٹا نہ ہو کہ اسے جو ہے نا وہ دبانا پڑے. نارمل جو مساجد کے اندر صفیں ہوتی ہیں یا مصلی ہوتا ہے یا جیسے بعض اوقات جو ہے وہ شال وغیرہ گھر کے اندر استعمال کر لی جاتی ہے بوقت ضرورت, اس پر سجدہ کر لیا گیا تو سجدہ ہو جائے گا. لیکن جب اس طرح کی چیزوں پر سجدہ کیا جائے گا تو یہ جو احتیاط میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے دبانا ہے, اس احتیاط کو ملحوظ نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں, کال لینا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز سعید فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. مجھے 3 کویسچن کرنے ہیں نماز کے ریلیٹڈ. جی فرمائیے. جی میرا پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ قلیم پہ نماز پڑھنا کیسا, اور میرا دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں کہ اکثر کہ میری مما ہے نا وہ اس ٹائم ماشاءاللہ سے عمرہ پہ گئی ہوئی ہیں, تو اب ان سے کہ نیچے بیٹھ کے ان کے بالکل گھٹنے نہ نہیں اٹھ سکتی, اتنے ان کو ہو جاتا ہے گھٹنوں کا مسئلہ. اب وہ چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں تو وہ اشارے سے کہ ہاتھ کا سجدہ وغیرہ کر دیتی ہیں, تو کیا آیا یہ ٹھیک ہے؟ اور جو چیئر کی اونچائی وغیرہ سے کتنی ہونی چاہیے, کیا چیئر پہ بیٹھنے سے کوئی نماز میں فرق پڑتا ہے؟ اور تھرڈ میرا کویسچن یہ ہے کہ جو ہم نماز کے لیے کہتے ہیں کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا چاہیے. ہیلو. جی 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 فرمائیے, میں سن رہی ہوں آپ کی بات. ہاں جی, 7 ہڈیوں پہ میں نے سنا ہے کہ سجدہ ہونا چاہیے, اور وہ ہڈیاں کون کون سی ہونی چاہیے کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں. اور میں نے تھوڑی دیر پہلے اچھا, یہ ہڈیوں کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں نا, شاید ہمارے علم میں تو نہیں ہی ہے, مفتی صاحب سے معلوم کرتے ہیں, لیکن یہ کس حالت میں ہڈیاں استعمال کی جاتی ہیں مجھے نہیں پتا. سجدے کی حالت میں. مطلب کیوں, کیا وجہ ہوتی ہے کہ سجدے کی حالت میں 7 ہڈیاں زمین پہ لگیں تو سجدہ کہتے ہیں ہوتا ہے. اوکے, اچھا اچھا, تو یہ میں نے کہیں پہ پڑھا ہے. اور میرا چوتھا کویسچن میں نے تھوڑی دیر پہلے کال کر کے نائٹ والا کیا ہے کہ تو کیا آیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ ہیرا, تھینک یو سو مچ. کال کی ہے آپ نے. اچھا جی, ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نماز پڑھتی ہوں نا, تو میں نا وہ ٹانگ جو ہے نا وہ فولڈ نہیں کر سکتی. جی جی, جب تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو ٹانگ جو ہے وہ فولڈ نہیں کر سکتی, میں سیدھی ٹانگ کر کے پھر وہ پڑھتی. اوکے ٹھیک ہے, نماز ہو جاتی ہے. ضرور ضرور, آپ کو مفتی صاحب سے اس کا جواب لے کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور قرآن و سنت کی روشنی میں ضرور ہم آپ کو اس کا مدلل جواب بھی دیں گے. تھینک یو سو مچ. فرزانہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون کون سے عذر ہیں جن سے سجدہ ساقط ہو جاتا ہے. کیا عذر کی صورت میں ہم کوئی اونچی چیز رکھ سکتے ہیں جس پر سجدہ کر لیا جائے؟ ایسی صورت میں ہمیں سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں, کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مختلف اعذار ہیں, وہ تو عذر جس کو ہوگا مطلب سجدہ نہ کر سکتا, لائک اگر ارتھرائٹس ہے, جوڑوں کا درد ہے, آج کل بہت دیکھنے میں آ رہا ہے, بڑے تو بڑے بچوں کو ہو رہا ہے بھائی, تو اگر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. یا اسی طرح آنکھ کی ایک ڈیزیز میجر آپریشن ہے جیسے ریٹینا کا ہوتا ہے, تو اس میں مطلب 1-2 دن کے لیے ہی ہوتا ہے کہ جھکنے سے منع کیا جاتا ہے. تو ہر مختلف اعذار کی صورت میں اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا
کہ سجدے اور رکوع کے لیے آپ اشارے کریں گے، لیکن رکوع کے لیے جو اشارہ کریں گے نا اس کی بنسبت جب سجدے کے لیے اشارہ کریں گے تو تھوڑا بنسبت اس سے زیادہ جھکیں گے، یعنی رکوع کے لیے جب جھکیں گے تو کم جھکیں گے اور سجدے کے لیے اس کے مقابلے میں زیادہ جھکیں گے، لیکن کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی مطلب اشاروں سے آپ سجدہ ادا کر سکتے ہیں۔ اوکے، لائک اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ ابھی ہماری بہن نے بتایا، ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا، اور ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ سامنے کوئی چیز نہیں رکھی ہوتی ہے، خواتین نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور اشاروں سے ہی سجدہ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس حالت میں بتائیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں سجدہ چونکہ ارکان نماز سے ہے جی، تو بلا ضرورت تو سجدہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر ضرورت پیش آئے کہ آپ کو ایسا مرض ہے کہ آپ سجدے میں جھک نہیں سکتے تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی اور مشکل نہیں ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو وہاں پر پھر اشارے سے سجدہ کیا جائے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنا قیاس، اپنی عقل سے جو ہے نا وہ چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سجدہ کیا ہے؟ زمین پر طاقت نہیں ہے تو اشارے سے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹا سا ڈیکس رکھ دیتے ہیں، زمین پر تو کر نہیں سک رہے تو اس ڈیکس پر جو ہے جھک جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا 2 بار ہاتھ مار لیتے ہیں، یہ لا یعنی فعل ہے۔ یاد رکھیں سجدہ ہوگا تو زمین پر ہوگا، زمین پر کرنے پر قادر نہیں ہے تو اشارے سے ہوگا، بیچ میں کوئی چیز رکھنے کی اور اس پر جھکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے 2 بار اشارے سے سجدہ کر لیں تو آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بہن نے یہ بھی معلوم کیا کہ ٹانگ فولڈ نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کریں؟ تو بھی شریعت مطہرہ نے آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ جو ٹانگ آپ کی فولڈ نہیں ہو پا رہی اسے فولڈ کیے بغیر اگر آپ زمین تک جھک سکتے ہیں، جیسے بعض اوقات ایک ٹانگ خراب ہوتی ہے تو اسے طول دے دیا جاتا ہے جانب قبلہ اور جھک کر سجدہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر جھکنے میں بھی تکلیف ہے تو پھر آپ اشارے سے سجدہ کر لیجئے۔ آپ کے ساتھ چونکہ عذر ہے اور عذر کی صورت میں شریعت مطہرہ ہر مقام پر آسانی عطا فرماتی ہے، تو آپ کو یہ آسانی دی گئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو عذر کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر پاتے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا اجر کم ہو جاتا ہے، اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ بیماری ہے، عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اگر آپ اس صورت میں اشارے سے بھی سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ ہو جائے گا اور ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بالکل بھائی، دین میں تو بہت آسانیاں ہیں، سمجھنے کی بات ہے اور سمجھنا چاہیے، اتنے کلیئر احکامات ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب میرے پاس بہت کم ٹائم ہے، پلیز اس حوالے سے ضرور بتا دیجئے کہ ہماری کالر نے ہم سے پوچھا کہ 7 ہڈیاں جو ہے وہ زمین پر لگنی چاہیے، اس حوالے سے بتائیے کیا حکم ہے؟ یہ بات اس بات میں کوئی وزن ہے یا ایسے ہی کہہ اس دیا طرح گیا؟ کی ہمیں روایت ملتی ہے کہ امرت ان اسجد علی 7 اشواط، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر۔ اس سے مراد یہ ہے، 7 ہڈیوں سے مراد یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی، صحیح، آپ کی ناک کی ہڈی زمین پر لگنی چاہیے، دونوں ہاتھ آپ کے زمین پر آ جاتے ہیں، دونوں پاؤں آپ کے زمین پر آ جاتے ہیں، دونوں گھٹنے جو ہیں وہ زمین پر لگ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہوں تو سجدے میں جو زمین کی سختی ہے وہ آپ کو محسوس ہو، جیسا کہ میں نے سجدے کی تعریف میں عرض کیا تھا نا کہ وضع الجبہۃ علی الارض، کہ پیشانی کا زمین پر رکھنا، تو اس طرح رکھنا کہ اس کی سختی بھی تھوڑی سی محسوس ہو۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ ناک کی نوک جو ہے نا وہ سجدے میں لگا کے اور فوراً جو ہے اٹھ جاتے ہیں، تو آپ اللہ کے حضور جھک رہے ہیں تو مکمل توجہ کے ساتھ جھکیں، تو یہ اس سے مراد ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی اس طرح موضوع اور غیر مسموع روایت نہیں ہے۔ درست کہا، درست سنا ہماری بہن نے جنہوں نے پوچھا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ دونوں صاحبان نے ہمیں اتنا کلیئر کر کے بتا دیا ہے، رکوع کے حوالے سے، سجدے کے حوالے سے جو مسائل ہیں، تو یقیناً ہمیں بھی سمجھ میں آ گئے ہیں اور ہماری ناظرین کو بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رہنمائی طلب کریں گے اور پھر انشاءاللہ بہت کچھ جانیں گے نماز کے اور مختلف ارکان کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور رکوع اور سجدہ کے حوالے سے بہت سے مسائل جاننے کا موقع ملا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور اللہ ہمیں توفیق دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا، تو ہم اپنی نماز کو تمام ارکان کے ساتھ، تمام شرائط و ضوابط کے ساتھ، اور جیسے اللہ کے احکامات ہیں، جیسے حبیب کی سنتیں دیکھ کر، اور آپ نے تو پریکٹیکل کر کے بتا دیا، تو ہم ایسی ہی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی اچھی سی بات بتاتی چلوں کہ ماڈرن ریسرچ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ اگر ہماری باڈی میں کوئی چینج چل رہا ہوتا ہے، کوئی بیماری حملہ آور ہونے والی ہوتی ہے، تو جو لوگ نماز مطلب پابند ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے اور عادی ہوتے ہیں، تو کئی مرتبہ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو چینج، یہ جو مشکلات آنے والی ہوتی ہیں ہم پر، تو وہ خود بخود ہی ڈیسالو ہو جاتی ہیں، خود بخود حل ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ یہ نماز کا اعجاز ہے کہ جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے مسلس مضبوط ہوتے ہیں، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارے بیک بون، شولڈرز اور بیک کا پورا ایریا جو ہے اس کو سکون ملتا ہے اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سجدہ، اس کے ہائیلی ایکسٹریملی بینیفٹس ہیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا سر درد ختم ہوتا ہے، مطلب جو برین ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، برین کی نشو و نما ہوتی ہے اور یہ جو پورا ایریا ہے یہ انہینس ہوتا ہے۔ اسی طرح سلام میں ہماری نیک کی زبردست ایکسرسائز ہو جاتی ہے، نیک مضبوط ہوتی ہے، اور یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو نمازی جو نماز مطلب ادا کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کو یہ سب بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ماڈرن ریسرچ نے بھی بتائی ہے، اور جب تک بات ہے کہ سائنس کی، تو سائنس میں نئے نئے انوینشنس آتے رہتے ہیں، نئی نئی ریسرچز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی یہ نئی ریسرچ آ گئی ہے اور اس طرح ہونا چاہیے، لیکن جو اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، وہ حرف آخر ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو جناب آج ہم نے بہت کچھ جانا، اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے، کل پھر حاضر ہوتے ہیں، کل بھی ہمارے ساتھ اسی طرح رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔